प्रोग्राम के पेश करता है नायाब होटल न्यू टाउन, अनीस बुरखा हाउस, शाह बाजार, मतीब गिफ्ट आर्टिकल्स, मार्केट रोड, फेवरेट किड्स एंड लेडीज गारमेंट्स न्यू टाउन एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड महबूब नगर और मैरिज शॉपिंग सेंटर मार्केट रोड महबूब नगर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल अकरमीन अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लिम। आज 11वां पारा तफसीर कुरान हकीम, तफसीर और तर्जमा करदा मेरे साथी हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती सैयद शाह सादिक साहब क़िबला अनवारी अशरफी मद्दज़िल्लहु नूरानी, मौलवी कामिल हदीस जामिया निज़ामिया व लेक्चरार नूरुन नबी अरबिक कॉलेज की तलखीस व तशरीह आपके सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। या तज़ीरून, इस पारे में 16 रुकू और 150 आयतें, और इस पारे का आगाज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअतज़िरून इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम क़ुल ला तअतज़िरू लन नु'मिन लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम व सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून से होता है। और इख्तिताम अला इन्नहुम यफ़्नूना सुदूरहुम लियस्तख़्फ़ू मिन्हु अला हीना यस्तग़शूना सियाबहुम यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर से होता है। इस पारे का आगाज़ सूरह तौबा की 94वीं आयत से होता है और सूरह यूनुस मुकम्मिल और पारे का अख्तिताम सूरह हूद की 5वीं आयत पर होता है। पारे की पहली और आखिरी आयत को ऊपर बयान किया जा चुका है। आइए इस पारे के 16 रुकू में जो मज़ामीन बयान किए गए हैं, पहले रुकू में है जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस लौटेंगे तो मुनाफिक आकर बहाने बनाएंगे और झूठी क़स्में खाकर उज़्र व माज़रत करेंगे, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी किसी बात का यकीन ना करना, ना उनसे राज़ी होना और कह देना कि मेरा अल्लाह तुम्हारी करतूतों से आगाह, वो बाखबर है। दूसरे रुकू में है मुहाजिर व अंसार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारका पर फ़ौरन इस्लाम में दाखिल हुए, और जो लोग रास्तबाजी से उनके बाद इस्लाम में दाखिल होते रहे उनसे अल्लाह राज़ी हुआ और वह अल्लाह से राज़ी हुए, और उनके लिए जन्नत के बागात तैयार हैं। मदीना मुबारक के बाज़ लोग निफाक पर अड़े हुए हैं, और अगर गर्द व नूह की आबादी के भी बाज़ लोग मुनाफिक हैं। अल्लाह उन्हें जानता है और उनके लिए बड़ा अज़ाब तैयार है। फरमाया बाज़ तबीयत की कमज़ोरी से गुनाह करके फिर नादिम होते हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा। सब कुछ अल्लाह की नज़र में है। फिर मस्जिद ज़िरार का वाक़या बयान किया गया और फरमाया कि असल चीज़ नेक नीयती और तक़वा पायदार बुनियाद है।
تیسرے رکوع میں فرمایا اللہ کے ہاتھ اپنی جانیں اور مال بیچ دو، فرمایا مسلمان توبہ کرنے، شکر اور بندگی کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے اور بدی سے رکنے والے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ فرمایا کہ نبی اور مومن کو زیبا نہیں کہ مشکوں کے لیے خواہ وہ ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو مغفرت کی دعا کریں۔ چوتھے رکوع میں فرمایا ایمان والو کسی حال میں بھی اللہ کے خوف سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو اور انہی جیسا کام کرو، اللہ سے بہترین صلہ پاؤ گے۔ فرمایا اسلامی ریاست کے قیام و بقا اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے، اور مومنوں کو زیبا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے رہ جائیں۔ پانچویں رکوع میں فرمایا مسلمانوں اپنے گرد و پیش پہلے منکرین حق کے خلاف پوری شد و مت کے ساتھ جہاد کرو۔ مسلمانوں تمہارے پاس اللہ کا ایک عظیم الشان رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا چکے ہیں، جن کو تمہارے رنج و علم اور مصائب میں مبتلا ہونا اور شاق گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بے حد خواہش مند ہیں۔ اگر تم ان کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ انہوں نے تو فرما دیا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس 11ویں پارے کے 6ویں رکوع میں سے سورہ یونس کی ابتدا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ یونس مکیہ ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ آیت نمبر 94 سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ البحر المحیط یونس تحت الآیہ سورہ یونس ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 51 سورت ہے اور تیسری منزل ہے۔ اس سورت میں 11 رکوعات اور 109 آیتیں، 1820 کلمات اور 9099 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اور اختتام 11ویں پارے میں ہے۔ یونس نام رکھنے کی وجہ سے سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ سورہ یونس کے بارے میں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ایک شخص نے بارگاہ رسالت مآب افضل علیہ السلام میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ ارشاد فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لے۔ اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا اور زبان موٹی ہو گئی ہے۔ ارشاد فرمایا تو حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لے۔ اس نے پھر وہی عرض کی تو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لے۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اذا زلزلت الارض زلزالہا والی صورت سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا اور میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد چلے جانے کے بعد حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 مرتبہ ارشاد فرمایا چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ ابو داؤد کتاب شہر رمضان باب تہذیب القرآن 11ویں پارے کے 6 رکوع میں فرمایا یہ آیات مضبوط اور پختہ کتاب کی ہے جس میں شک و شبہ تغیر و تبدل کی کوئی گنجائش نہیں، اور کتاب اللہ یہ کتاب اللہ اور نے اپنے رسول مقبول خاتم النبیین شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری ارشاد فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے پھر قائم ہوا عرش پر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ فرمایا مرنے کے بعد تمہیں دوسری زندگی ملے اور تمہارے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ تمہارے اللہ نے سورج چاند ماہ سال بنائے اور ان کھلی نشانیوں کے باوجود اگر کوئی ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے تو اس کا ٹھکانہ نار جہنم یعنی دوزخ ہے۔
البتہ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے۔ 7ویں رکوع میں فرمایا سرکشوں کو فوراً سزا دینا مشکل نہیں مگر ان کو صالح اعمال کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ فرمایا انسان رنج و محن میں اللہ کو پکارتا ہے اور جب اس کو تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ فرمایا قرآن کے احکام اٹل ہیں، حتیٰ کہ کوئی رسول بھی اپنی خواہش نفس کے مطابق بدل نہیں سکتا۔ فرمایا جو لوگ اللہ کے بجائے ان کی پرستش کرتے ہیں، جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ، افتراء، بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ 8ویں رکوع میں فرمایا کہ اللہ تمہیں بحر و بر کی تری اور خشکی کے نظارے کراتا ہے، جب تم طوفانوں میں گھر کر ہم سے مدد مانگتے ہو تو وہ تمہیں نجات عطا فرماتا ہے، تو پھر تم شرارت و سرکشی پر اتر آتے ہو اور اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہو۔ فرمایا کہ نیک اور احسان کرنے والے آخرت میں فلاح و کامرانی پائیں گے، اور دین حق کے منکر اور شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آخرت میں جب شرک کرنے والوں کے معبودوں کو ان کے ساتھ کھڑا کریں گے تو وہ مشرکوں سے کسی بھی تعلق سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ کوئی ہماری عبادت کرتا، تو یہ وہ حقیقت بھی عیاں ہو جائے گی کہ اصل مالک تو صرف اللہ ہے۔ 9ویں رکوع میں فرمایا تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے اور حق کی طرف رہنمائی فرماتا ہے، تو پھر اس کے سوا پیروی کا مستحق کون ہے؟ بعض نے قرآن کو پیغمبر کی تصنیف کہا، یہ کلام الہی نہیں، ایسوں کو کھلا چیلنج ہے کہ سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بناؤ۔ تم سے پہلے بھی کچھ لوگ جھٹلا چکے، ان ظالموں کا دردناک انجام بھی دیکھ لیا۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ 10ویں رکوع میں فرمایا کہ اس حق کو سنی انسنی نہ کرو، یہ سرکشی اور ظلم ہے اور اس کا انجام بہت سخت ہے۔ کافروں پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو یا بعد میں۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت رکھی گئی ہے جس کے اختتام پر اس کی سرکشی کا حساب چکا دیا جائے گا اور عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ 11ویں رکوع میں فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ یہ ظالم اگر زمین کا سارا خزانہ بھی فدیہ میں دے دیں تو عذاب سے بچ نہ سکیں گے۔ فیصلہ انصاف سے ہوگا اور ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ یاد رکھو زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے مرض کو شفا، ہدایت اور رحمت ہے، مگر تم پھر بھی سرکشی کرتے ہو اور اس کتاب کے بجائے اپنی مرضی سے حلال و حرام کا معیار قائم کرتے ہو۔ 12ویں رکوع میں فرمایا لوگو تم جو اچھے یا برے فعل کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے، اور زمین و آسمان کی ذرہ برابر شے بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ فرمایا جو فقط اللہ سے لو لگاتے اور اسی کا سہارا پکڑتے ہیں ان کو کوئی غم یا خوف نہیں۔ فرمایا صرف علم کی روشنی سے محروم ہی اللہ کے سوا بھی کسی کی بندگی کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ ہی ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے رات اور کام کے لیے دن بنایا، اور اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے والے آخرت میں بھی کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ 13ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا، سرکشی اور تکبر کرنے والوں کا حشر بیان فرمایا۔ 14ویں رکوع میں بھی فرعون کی سرکشی اور تباہی بیان ہوئی۔ 15ویں رکوع میں فرمایا کہ دنیا میں پھنس کر انسان غافل ہو کر اللہ سے بھی بے رخی ہو جاتا ہے۔ اس غفلت کے باعث بہت سی قومیں اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہوئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا کہ وہ عذاب کی ابتدائی علامات کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے عذاب ٹال دیا۔ فرمایا ایمان میں زبردستی نہیں، لوگوں کے سامنے بے شمار نشانیاں ہیں، یہ غور کریں، اگر پھر بھی ایمان لانے میں ہچکچاہٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خدا کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ 16ویں رکوع میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کے اللہ کے سوا تم کرتے ہو، میرا اللہ سب سے زبردست ہے جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ فرمایا تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، وہ تمہیں نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور شرک ظلم ہے۔ لوگوں تمہارے پاس اب پیغام حق آ چکا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا کامیاب ہوگا، اور جو بے راہ روی اور گمراہی اختیار کرے گا ذلیل و خوار
ہوگا صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور یہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود 11ویں پارے کے 16ویں رکوع کے بعد سورہ ہود کی ابتدا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ آیت واقعی الصلاۃ طرفی النہاری آیت نمبر 114 کے سوا ماباقی تمام سورت مکیہ ہے۔ مقاتل نے کہا کہ آیت فلعلک تارک آیت نمبر 12 اور اولئک یؤمنون بہ آیت نمبر 17 اور ان الحسنات یذہبن السیئات آیت نمبر 114 کے علاوہ پوری سورت مکی ہے۔ تفسیر خازن سورہ ہود۔ سورہ ہود ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 11ویں اور سورت اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 52 سورت ہے اور تیسری منزل ہے۔ اس سورت میں 10 رکوعات اور 123 آیتیں ہیں، 1600 کلمات اور 9567 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 11ویں پارے اور اختتام 12ویں پارے میں ہے۔ ہود نام رکھنے کی وجہ، سورہ ہود کی آیت نمبر 50 تا 60 اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے۔ سورہ ہود کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضعیفی کے آثار نمودار ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے ضعیف کر دیا ہے۔ ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورۃ الواقعہ، غالباً یہ اس وجہ سے فرمایا کہ ان صورتوں میں قیامت، مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب اور جنت و دوزخ کا ذکر ہے۔ تفسیر خادن سورہ ہود۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگاہوں کے سامنے ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ اذا الشمس کورت، سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میرا گمان ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ ہود پڑھنے کا بھی فرمایا۔ مسند امام احمد، مسند عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تیسرا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ شعب الایمان سورہ ہود۔ 16ویں رکوع کے بعد سورہ ہود کی 5 آیتیں آئی ہیں، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن حکیم اور ایک حکم اور ایک نظام ہے، اور اس کا نازل کرنے والا بڑی حکمت والا، دانا اور خبردار اور باخبر ہے۔ فرمایا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اپنی کوتاہیوں کی معافی اسی سے مانگو اور ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کرو۔ اس زندگی میں خوب نیکیاں کرو، وہ تمہیں اجر و ثواب میں زیادہ دے گا۔ مرنے کے بعد تم سب اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے، جو ہر شے پر قادر ہے اور تمہاری ہر پوشیدہ بات سے واقف ہے۔ خلاصہ، سورہ یعتذرون میں تفسیرات احمدیہ وغیرہ دیگر کے حوالوں کے ساتھ قرآن مجید کے اس سورہ کا ترجمہ تشریح کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے، نماز پڑھنے اور نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا